औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 72 न्यूज़ ने नाज़रीन जो प्रोग्राम का आगाज़ किया था आज से 5 माह कबल, ये प्रोग्राम का सिलसिला अब बढ़ते बढ़ते और इसकी जो शमा जो रोशन की गई थी अपने हिस्से की, इस शमा ने पूरे मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो है बड़ा खूबसूरत जो है वो रोशन किया है इन इलाकों को। और बिलखुसूस जो इस शमा की बात करें कि चोट-धीरा के अंदर जो कुछ इस शमा ने इतने कम तरीन अरसे के अंदर जो है वो लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया है, उन सबको लेकर उस फलाह व बहबूद के काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये एक मिसाली जो है वो काम है और इसको जितना भी सराहा जाए कम है। आज हम चोट-धीरा के हवाले से जो है वो बात करेंगे। चोट-धीरा ने इतने मुख्तसर तरीन अरसे के अंदर लोगों को इकट्ठा किया, इन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया और फिर लेकर आगे चले। और ये क्रेडिट जाता है हमारे उन भाइयों को जो जिनके अंदर ये फ़िक्र थी, ये सोच थी कि हमें पाकिस्तान की तब्दीली के लिए काम करना है। हकीकी तब्दीली इंसान के अंदर से वक़ूफ़ पज़ीर होती है। ऐसा नहीं है कि आप तब्दीली की बात करें और हुक्मरानों को गलत कहें, आप ब्यूरोक्रेसी को गलत कहें, आप सिस्टम को गलत कहें। आप हर उस चीज़ के ऊपर उँगली उठाएँ और कहें कि इसको दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन जब बात हो आपके अपने किरदार की तो आप वहाँ से आंखें बंद कर लें और वहाँ से फिर आप रुखसत ले लें। ऐसा नहीं है। ये भाई जितने भी थे जिन्होंने इस ओवरसीज़ वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम अपनी काविशों का आगाज़ किया, उन्होंने सबसे पहले अपनी ज़ात से आगाज़ किया। उन्होंने कहा मैं तब्दील होऊंगा तो पूरा मुआशरा तब्दील होगा। यही एक सोच थी, यही एक फिक्र थी और इस फिक्र के तहत जो है भाई आगे बढ़े। उनमें अब्दुल रऊफ गोंदल साहब थे, नासिर अब्बास तारर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस काम के लिए, इस पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने काविशों का आगाज़ किया। आज चोट-धीरा की जो अपडेट्स हैं कि कहाँ तक ये सिस्टम पहुंचा है और आगे मजीद इसके अंदर क्या क्या बेहतरियां लाई जाएंगी, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मेरे साथ जिन दोस्तों ने मुझे आज ज्वाइन किया है, इसी गांव से ताल्लुक रखने वाले सबूत मौजूद हैं आज हमारे साथ। जनाब तसव्वुर हुसैन तारर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब गुलाम अब्बास साहब, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ गोंदल साहब इस पूरे कारवां के जो इस वक्त सालार हैं, इस कारवां को आगे लेके बढ़ रहे हैं, आपको खुशामदीद कहता हूं। कमर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इरफानुल हसन साहब मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करता हूं। और फिर अमतल हफीज साहब, तमाम गेस्ट मेंबर्स का मैं तहे दिल से ममनून हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं सबसे पहले अपने भाई जो इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, इसी इलाके के सपूत हैं, बाहर के मुल्क में इस वक्त मुकीम है, जनाब तसव्वुर हुसैन तारर साहब, आपके पास पहला सवाल रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि इसका आप बेहतर जवाब देंगे। जी तसव्वुर साहब, पहले बताइए आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है अल्लाह का, माशाल्लाह, जबरदस्त। अब बताइए कि ये तंजीम जो बनी है आपके इस इलाके को फलाह व बहबूद से मुज़य्यन करने के लिए, आप इस काविश को किस निगाह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार भाई बहुत शुक्रिया। मैं इस काविश को बहुत अच्छी नज़र से देख रहा हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये काविश जो है, ये चोट-धीरा ओवरसीज़ फाउंडेशन जो है, ये हमारे गांव के लिए एक मिसाली फाउंडेशन, बल्कि हमारे डिस्ट्रिक्ट और हमारे मुल्क के लिए एक मिसाली फाउंडेशन होगी। हमारा गांव जो है वो मोस्टली जो है वो ओवरसीज पे ही डिपेंड करता है। हम सारे भाई जो हैं गांव छोड़ के बैरून मुल्क आए और यहाँ से आके अपना रिज़्क कमाया और हम सब में बहुत अच्छी ये सोच, पॉजिटिव सोच ये है कि अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करें। और उसका हम काफ़ी अरसे से जो है वो कुछ ना कुछ अपने तौर पे कर रहे थे, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये एक फाउंडेशन के रूप में हम सारे इकट्ठे, सारे मुत्तहिद होके और नेक नीति के साथ स्टार्ट लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे और हमारे
گاؤں کے لیے جو ہے یہ اور ملک کے لیے ایک مثالی فاؤنڈیشن ہوگی اور مثالی کام ہوں گے ہمارے گاؤں میں. ٹھیک ہو گیا. رؤف صاحب کو شامل کرتے ہیں. عبدالرؤف صاحب، آغاز اگر دیکھا جائے 5 ماہ کا سفر جو ہے وہ انتہائی طویل محسوس ہوتا ہے، لیکن اس طویل سفر کے اندر جو ہے وہ آپ نے بڑی کاوش کی، آپ نے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن ہے آپ کی، اور آپ کس قدر جو ہے وہ مطمئن ہیں اس کام سے، ان لوگوں کی کاوشوں سے اور ان بڑھتے ہوئے لوگوں کی محبتوں سے جو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس کارواں کا حصہ بن رہی ہیں. بہت شکریہ افتخار بھائی. جو کوشش ہم نے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے شروع کی تھی، اس سلسلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں بہت بلکہ امیدوں سے زیادہ مطمئن ہوں. لوگوں کا جوش اور جذبہ، ہر گاؤں میں ہر آئے دن نئی ویلفیئر کمیٹی بن رہی ہے، اور تمام اوورسیز جو ہیں ان اپنے اپنے گاؤں میں لوکل لوگوں کے ساتھ مل کر فلاح و بہبود کے جو منصوبے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں. اب تک 70 جو دیہات ہیں ان میں ویلفیئر کمیٹیاں بن چکی ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ایڈ بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی ایسے گاؤں ہیں جہاں ویلفیئر کمیٹیاں ہیں جو اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں نے سنا، لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا، شعور آیا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ہم نے اپنے مسائل اپنی مدد آپ کے تحت حل کرنے ہیں. اور اس کے اوپر عملی طور پر کام بھی جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے. ہر گاؤں میں صفائی جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہو رہی ہے. ہر گاؤں میں صاف پانی جو ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ میں کافی گاؤں نے کام کیا ہے. بعض جگہوں پہ فارمیسیز بن گئی ہیں، بعض ڈسپینسری بنی ہیں. تو ہر پنڈ، ہر گاؤں جو ہے وہ کسی نہ کسی شعبے میں بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے. اور یہی ہمارا میسج تھا، یہ ہمارا مقصد تھا کہ ہم اپنے ضلع میں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ مسائل کا حل جو ہے تلاش کریں، اور ایک نیا لوگوں کو ایک متبادل دیں کہ پیسہ صحیح راہ پر خرچ کرنے میں بھی عزت ہے، شہرت ہے، اور ثواب تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ انصاف کرنے والا، وہ یقیناً ہر بندے کو اس کا اجر ضرور دے گا. اب جہاں تک بات ہے ہمارے چوٹ دھیرا اوورسیز ویلفیئر فاؤنڈیشن کی، تو اس کو شروع کیے میرا خیال ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں، اور اس کی آپ دیکھ لیں اس کی جو کارکردگی ہے 2 ہفتے میں ماشاءاللہ 94 ممبرز ان کے ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ 4 واٹر فلٹریشن پلانٹ کا اعلان ہمارے دوستوں نے کیا ہے. یہ ان کا جذبہ ہے، اعلان کچھ نہیں ہے، یہ ان دوستوں کا جذبہ ہے، اپنے گاؤں سے محبت ہے، جو انہوں نے اعلان کے ذریعے اس کا اظہار کیا ہے. اور 4 واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ بہت جلد ان کے گاؤں میں لگ جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ایک بہت عظیم ممبر جو سب کے ہر دل، اس کو اگر ہم کہیں کہ ہر دل عزیز ہیں تو غلط نہ ہوگا، انہوں نے رکشے کا اعلان کیا، اور بڑی محنت سے انہوں نے اس فاؤنڈیشن میں لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دی، لوگوں کو شامل کرنے کے لیے قائل کیا. اور اب ماشاءاللہ یہ ایک ایسا کارواں ہے جو آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ چوٹ دھیرا میں ایک نیا جو چوٹ دھیرا ہے وہ بنایا جائے گا. میں تو 100% مطمئن ہوں افتخار بھائی. واہ، کیا بات ہے، زبردستی. قمر عباس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. قمر صاحب، ایک نئے چوٹ دھیرا کا جو ہے نا وہ سنگ میل جو ہے نا وہ اب ایک اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. آپ کیسے اس کاوش کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو غیر کاشتکار ہیں، ان کے دلوں میں ایک بہت بڑی خوشی کی لہر سے دوڑ پڑی ہے. جو سب بھائیوں نے یہ مل کر ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنے گاؤں کو دوسرے گاؤں کی طرح اس کو بھی آگے لے کر چلیں، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ دیر سے کیا ہے پر ٹھیک کیا ہے. لیکن ابھی اور بہت کچھ کرنے کو ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھر بات ختم ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ میں اس کو ایک اچھے مستقبل کی طرح دیکھ رہا ہوں چوٹ دھیرا کو. تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے کہ ایک اچھا گاؤں، ایک اس ڈسٹرکٹ میں ایک اچھا ہمارا یہ جائے گا جواب سب کو. کیونکہ ابھی کچھ گاؤں میں یہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے کہ وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے بنے ہوئے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا انشاءاللہ چوٹ دھیرا بھی ڈسٹرکٹ منڈی میں ایک رول ماڈل ہوگا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا.
ایڈوکیٹ عرفان الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے اس گاؤں چوٹ دھیرا سے کم و بیش یہ شنید ہے, اگر میں کوئی غلط میرے تک بات پہنچی ہو تو مجھے کریکٹ کر دیجیے گا, کہ 1000 کے قریب افراد جو ہے وہ اوورسیز میں مقیم ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے. جی یہ بات بالکل درست ہے کہ کم از کم 1000 یا اس سے اوپر, اگر 1500 کی بات کی جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے. واہ واہ واہ, گاؤں کی بہت یہ بڑی جو ہے نا فگر ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں کسی ایک گاؤں کے افراد کا اوورسیز میں مقیم ہونا ایک بہت بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں بات ہے. تو اب یہ تیزی کے ساتھ جو ہے نا اس کارواں کا حصہ بن رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابھی رؤف بھائی نے 2 ہفتے بتائے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ 1 سال یا 2 سال کے اندر تو یہ پوری گاؤں کی تقدیر بدل جائے گی اگر سب بھائیوں نے اپنے حصے کی شمع روشن کر دی. جی سر, دیکھیں ایک تو ماشاءاللہ جس کی بات کی سب سے زیادہ ہمیں فکر تھی وہ تھا اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرنا. اس میں الحمدللہ ہم کامیاب رہے ہیں. تمام گاؤں کی کمیونٹیز کو ہم نے کسی قسم کا فرق نہیں رکھا کہ یہ کاشتکار ہیں یا غیر کاشتکار ہیں. تو الحمدللہ سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ متحد کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. سب سے پہلی کامیابی تو ہماری یہی تھی. بہت بڑی زبردست بات. تو اس کے ساتھ اب کارواں چل پڑا ہے. اب دیکھیں الحمدللہ ہم نے جتنے بھی ڈھیر تھے, مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس کے مطلب دعوے کرنا زبانی وہ ایک اور چیز ہوتی ہے, ان چیزوں کو عملی جامعہ پہنانا وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ چیزوں کو عملی طور پہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے ہمارے گاؤں میں. تقریباً 60-70% صفائی کے مسائل حل ہو چکے ہیں. دیکھیں ابھی ہمیں 2 ہفتے ہوئے ہیں صرف اس پلیٹ فارم کے ذریعے معاملات کو چلاتے ہوئے. تو انشاءاللہ یہ کارواں آگے بڑھے گا. اس کے ساتھ صاف پانی کسی بھی آبادی کے لیے یا صحت مند آبادی کے لیے صاف پانی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہیپاٹائٹس کے مسائل, جگر کے مسائل, یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ پانی کی وجہ سے ہی جنم لیتی ہیں. تو اس کے لیے اسی دھرتی کے بیٹے ہیں یہ 2 آپ کے ساتھ ہیں, ان پہ ہمیں فخر ہے. عبدالحفیظ صاحب ہے, غلام عباس صاحب ہیں, انہوں نے فلٹریشن پلانٹس کا اعلان کیا ہے. اسی طرح باقی اسرار بھائی ہیں, انہوں نے بھی ایک محاذہ فساد صاحب نے 4 فلٹریشن پلانٹ ہمارے گاؤں کے لیے ہو چکے ہیں. اور اس کے لیے بھی مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی اتنی زیادہ رکھی جائے تاکہ کسی قسم کا مسئلہ نہ جلدی نہ ان کی زیادہ ہمیں مینٹیننس کرنی پڑے اور نہ ہی ان کا متبادل ہمیں ڈھونڈنا پڑے. تو اس سے آگے ہم لے کر چلیں گے. ابھی یہ تو آغاز ہے. ابھی جو ہمارے تھنک ٹینکس کہہ لیں, جو مین ایکٹیو لوگ ہیں, وہ آگے بجلی کی تاریں ہیں, پولز وغیرہ, ان کو مطلب ہے اچھی آرگنائز طریقے سے, تاکہ کسی قسم کا جانی خطرات جو لاحق ہوتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے. فارمیسی کا آگے خاص کر کے بچوں کے وظیفوں پہ کافی زیادہ زور دیا جا رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کارواں کو ہم بڑی کامیابی کے ساتھ آگے لے کر چلیں گے اور تمام چیزیں جو ہیں ان کو اپنے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. زبردست زبردست. غلام عباس صاحب جی بتائیے. ہاں جی, ایک اور سوچ پائی جاتی ہے. اکثر لوگ اس حوالے سے سوالات بھی کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اکثریتی آبادی ڈیروں پر موجود ہے چوٹ دھیرا کی, تو جتنا اس فورم کا فوکس ہے وہ صرف گاؤں کی آبادی پہ ہے, تو ڈیرا جات کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے. یہ کافی جگہ اس چیز کو سوال کیا گیا ہے. اس کے لیے بھی تھنک ٹینکس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کہ پہلے فوکس اس لیے کیا گیا ہے تاکہ گاؤں کی آبادی جو ہے وہ چونکہ زیادہ ہے, ایک چیز کرنے سے, جو ڈیرے پر ایک چیز کرنے سے 5 لوگوں کو فائدہ ہوگا, وہ گاؤں میں ایک چیز کرنے سے 50 لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس لیے پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ ہم نے گاؤں کی آبادی کو کیا ہے. انشاءاللہ آگے جو مین چیزیں ڈیرا جات کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ جو راستے ہیں جتنے بھی ڈیرا جات کو جاتے ہیں ان کو کوشش کیا جائے کہ نہ صرف
کچھ ہموار کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ ان کو خوبصورتی کے لیے بھی ساتھ پودے لگائے جائیں. اس طرح کی چیزیں جو فضول جھاڑیاں ہیں ان کی مطلب ہے کاٹ چھانٹ کر کے تمام رستے جو ہیں ڈیرا جات کے ان کو خوبصورت کیا جائے اور ان کو ہموار کیا جائے جو غیر ہموار جگہ ہیں. تو انشاءاللہ اس منصوبے کا بھی جلدی ہم آغاز کریں گے اور پورے گاؤں کے ہر بندے تک کچھ نہ کچھ ہم اپنا حصہ پہنچائیں گے. زبردست زبردست. غلام عباس صاحب، آپ ہی کے اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے اس شخص نے یہ کہا کہ دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یا رب، صرف میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں. ناصر عباس تارڑ کی اس کاوش کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک دیا چلایا اور اس دیے نے پھر آج پورے چوٹ دھیرا کو روشن کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت نوازش سر، آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ دیا. اور ناصر عباس تارڑ صاحب کے حوالے سے میں کچھ چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ جو بھائی ہیں وہ آئے دن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا سیاسی مفاد ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں اس چیز کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ ہمیں اپنی سوچ جو ہے نا بدلنی چاہیے اور جو اس طرح کی سوچ ہے اس سے باہر آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کر کس کے لیے ہے، سب کچھ کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں. چوٹ کے لیے ہی کر رہے ہیں نا، تو چوٹ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. اگر سیاست بھی وہ کر رہے ہیں تو چوٹ کے لیے کر رہے ہیں نا، اور کسی کے تو لیے نہیں کر رہے. تو اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے اور ان کے جو اچھے کام ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں تو ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور ہم سب جو ہے نا اس پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے. زبردست زبردست. جی امجد حفیظ صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب مجموعی طور پر سارے دوستوں نے اپنا اظہار خیال فرمایا، آپ کی رائے کیا ہے اس تنظیم کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سر میں کہنا یہ چاہ رہا جیڑی یہ پلیٹ فارم تنظیم بنائی گئی ہے یہ بہت اچھی سوچ آئی. جس بندے بھی کوشش کیتی ہے میں نہ نہیں لینا ہوں تے بہت اچھی سوچ ہے. مطلب پنڈ دا کام ہو رہا، کوئی کسی دا مفاد نہیں ہے، کوئی اپنا ذاتی. اس تو بعد جڑے بندے بھی امداد کر رہے ہیں انہاں دا بھی کوئی اپنا ذاتی وہ اللہ دے راہ تے کر رہے ہیں، اللہ اس دا اجر دے وے. کوئی کسا بندے واسطے کوئی بھی نہیں کر رہا. تے پچھے گل رہ گئی سیاست دی، جڑی سیاسی گلاں ہوندیاں پیاں وہ سیاست دے وچ ویکھو نا بھائی ناصر صاحب نو انہاں دے بندہ نہ لے رہے ہیں وہ کونی سیاست کونی اسی تے سیاست ناندی کونی ویکھی جڑی وہ سیاست وچ کر رہے ہیں. گروپ وچ بھی نو اونج بھی نو نارمل جو بندے ہیں سارے اپنی رائے دے رہے ہیں. وہ انہاں نے بھی آ کے اپنی رائے دین، وہ بھی دے سکتے نو، وہ بھی چوٹ دیراں دے نو، وہ بھی نمائندے نو اس کمیٹی وچ نو تے انہاں نے نہ چیزاں دا حق ہے وہ بھی دین. اوپر بھی ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے وے، یہ اچھی گل ہے. ساری دنیا بندے جڑے بھی ہیں انہاں دا رابطہ ہوندا بہت خوش اور پانی صاف تے پلانٹ لگایا کر رہے ہیں. وہ بھی مطلب جلدی رمضان سے پہلے کوشش پوری ہے، اللہ کرے چالو ہو جاؤں. انشاءاللہ ہر بندہ ہی کر رہا تو پیچھے بھی انشاءاللہ ضرور اسی اپنا جاری رکھاں دے، اس کمیٹی نے امداد کراں دے ضرور کراں دے. زبردست زبردست. رؤف گندل صاحب، علامہ صاحب نے فرمایا تھا خرد کو غلامی سے آزاد کر اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جوانوں کو جو ہے آج ضرورت آن پڑی ہے، ان کو جو ہے پیروں کا استاد کر دیا جائے، آگے بڑھایا جائے، اور سوشل ایکٹیویٹیز کو، یہی ایک وہ راستہ ہے جس سے اس قوم کی، اس ملک کی ترقی ممکن ہے؟ جی بالکل. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ساری کوشش، ہمارا سارا فوکس اسی چیز پر ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل، اپنے نوجوانوں کو اس طرف ان کی توجہ مبذول کروائیں کہ آئیں سب مل کر فلاح کے کاموں میں لگیں، اپنے اپنے مسائل جو ہیں ان کے حل کے لیے کوشش کریں. اب ہمیں توقعات جو ہے وہ کم رکھنی ہوں گی، کیونکہ جب آپ امیدیں رکھتے ہیں نا کسی کے اوپر تو پھر آپ کمزور ہو جاتے ہیں. ہمیں اب یہ بے جا امیدیں جو ہے نا ان کو چھوڑنا ہوگا. امید ہونی چاہیے لیکن اپنے اللہ سے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. اب چوٹ دھیرا کی بات دیکھ لیں، 1500 کے لگ بھگ اوورسیز ہے، اور چوٹ دھیرا میں اللہ کا فضل ہے، ہر بندہ جو ہے اس کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، بے پناہ دولت ہے. تو اب اگر یہ دیکھتے رہیں گے کہ کوئی ایم پی اے یا ایم این اے آئے گا یا کوئی سیاستدان، کوئی بیوروکریٹ آئے گا اور وہ آ کر چوٹ دھیرا کی تقدیر بدلے گا، تو پھر یہ بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ان کو اب جس جوش اور جذبے سے انہوں نے اس کام کا آغاز کیا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ پورے ضلع منڈی بہاولدین میں ہر جگہ، ہر گلی، ہر محلے میں یہ جوش ہو جو آج میں چوٹ دھیرا کے نوجوانوں میں دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر، برادریزم سے بالا ہو کر، اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر جس جوش و خروش سے اس پلیٹ فارم پر اتحاد کیا ہے، اتفاق کیا ہے، اور پھر اس پلیٹ فارم کی مضبوطی کے لیے جو یہ سب بھائی کردار ادا کر رہے ہیں، یہ یقیناً قابل ستائش بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. اور جب چوٹ دھیرا کی تقدیر بدلے گی تو آس پاس کے گاؤں بھی دیکھیں گے، آس پاس کے اوورسیز بھی سنتے ہیں ہر روز. آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمارا پیغام بھی یہی ہے کہ سب کو یہ بتایا جائے کہ آئیں اپنے حصے کی شمع جلائیں، اپنے حصے کی شمع روشن کریں. اور مجھے امید ہے افتخار بھائی، انشاءاللہ ہم اس نیک مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا مقصد لوگوں کی بھلائی کا کام ہے. ہمارا یہ مقصد لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے. یہ جو لوگ اس نیک کام میں شامل ہو رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. ہم میں سے دیکھیں یہ کام کوئی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. ہر بندہ اس میں جو شامل ہو رہا ہے، چاہے وہ چوٹ دھیرا کی کمیٹی میں ہو یا کسی اور گاؤں کی کمیٹی میں، وہ اپنے پاس سے فنڈ دے رہا ہے، اپنے پاس سے پیسے لگا رہا ہے. اس کا اس میں کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہر بندہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ایسے رفائی پلیٹ فارم پر کسی کی کوئی سیاست کی نیت ہو یا کسی کا کوئی اور مقاصد ہو. اس میں صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے لوگوں کی خدمت کریں، خدا کی مخلوق کو خوش کریں. جب اللہ کے لوگ خوش ہوں گے تو ایٹومیٹکلی اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ راضی ہوں گے. تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور میں تو نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ وقت ضائع نہ کریں، وسائل ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ ایسے کاموں میں خرچ ہوں جو آنے والی نسل کے لیے ایک مثال ہو، جو آنے والی نسل کے لیے فائدہ مند ہو. اپنے وسائل اور اپنا وقت جو ہے وہ فلاح کے کاموں میں جو ہے وہ صرف کریں، اور اپنے علاقے اور اپنے ضلع کی ترقی کے لیے عملی اقدامات کرنے سے بالکل ہچکچائیں نہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. تصور صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ چوٹ دھیرا کی آبادی کتنی ہوگی، کتنے لوگ جو ہے یہاں پر بستے ہیں؟ جی تصور صاحب اپنا مائک آن کر دیجیے گا پلیز. جی بھائی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی. ایگزیکٹ فگر اس وقت کی تو شاید میں نہ بتا سکوں، لیکن کوئی 16,000-17,000 کے قریب آبادی ہے چوٹ دھیرا کی. ٹھیک ہو گیا. میں بیسیکلی اس لیے جاننا چاہ رہا تھا، میں نے کہا 16-17,000 چلے 20,000 لگا لے. ماشاءاللہ 20,000 میں سے 1500 بہت بڑی جو ہے نا یہ تعداد ہے ان بھائیوں کی جو آپ جیسے بھائی ہیں جو باہر کے ممالک میں جو ہے مقیم ہیں. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ چوٹ دھیرا جہاں پہ اتنا زیادہ ماشاءاللہ زبردست طریقے سے اس نے ایک سٹیپ اپ دیا ہے اور کام کا سلسلہ شروع ہوا ہے،
لیکن کیا ہی وہ اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ہم سب کو مل کر سوچنا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ علم کی روشنی سے جو ہے وہ سرفراز کرے، کیونکہ بغیر علم کے شاید ہم کچھ بھی نہیں. اور وہ قوم تو بالخصوص اس کے اوپر افسوس در افسوس یہ بات ہے کہ جس کو پہلا حکم ہی جو ہے پڑھنے پڑھانے کا ہوا حاصل، اور وہ تھا اقرا باسم ربک الذی خلق. اور رب زدنی علما کی دعا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم، ہر لمحہ، ہر لہجہ جو ہے وہ فرماتے رہتے تھے. تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کروڑوں بچے جو ہے اسکولوں سے باہر ہیں. صرف بات یہ ہے، اتنی لمبی تمہید جو میں باندھ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے، رؤف گوندل صاحب بھی سن رہے ہیں، سارے بھائی جتنے بھی ہیں، کوئی ایک ایسا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرے جس سے چور دھیرا کا، کم از کم چور دھیرا کا ہر بچہ جو ہے وہ اسکول جائے، کوئی بچہ جو ہے وہ اسکول سے جو ہے وہ باہر نہ ہو. تو اس کے حوالے سے اگر کوئی بھائی اپنی رائے دینا چاہے تو. بھائی علم حاصل کرنا تو جو ہے نا وہ سب سے ضروری ہے، اور شروع سے بچپن سے ہم یہ پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے. بالکل. اب آبادی ہماری اوورسیز جو ہے چور دھیرا کے بہت زیادہ ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے چور دھیرا پہ کہ ویل سیٹلڈ ہے. اب میں اگر فرانس کی بات کروں تو فرانس میں ہمارے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کا کوئی بھی ایسا گاؤں نہیں ہے جو اس کو کمپیئر کیا جا سکے چور دھیرا کے ساتھ. چور دھیرا کے لوگ بہت اچھے ویل سیٹلڈ ہیں یہاں پہ. اور اس کے بعد بات رہی کہ ہم اگر سارا کچھ جو ہے نا وہ گورنمنٹ پہ یا سیاست دانوں پہ ہی ڈالتے رہیں کہ جی وہ کر کے دیں گے ہمیں، تو بدقسمتی سے ہمارا ملک ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر ہم اس کا مقابلہ جو ہے نا وہ یا کمپیئر یورپ سے کرنا شروع کر دیں یا فرانس سے کرنا شروع کر دیں کہ یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو رہا. اس کے لیے حل جو ہے وہ سب سے بہتر اپنی مدد آپ کے تحت ہی ہے آگے بڑھنے کا. جی، اور متحد ہو کے ہم اکٹھے ہو کے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو نہ کر سکتے ہوں. جتنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرانس کے ہی اوورسیز جو ہیں چور دھیرا کے اگر یہ ہی متحد ہو جائیں گے اور یہ متحد ہو کے سارا کچھ کریں گے تو کوئی بھی ایسا ترقیاتی کام نہیں، چاہے وہ اسکول کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہاسپٹل کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بچوں کو وظائف دینے کے حوالے سے ہو، کسی کام میں بھی جو ہے نا وہ ناکامی نہیں ہو سکتی ہمیں. اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، کوئی جو ہے نا ہم اس قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، اور جتنا کچھ اللہ نے کرم کیا سب پہ. اگر سوچے تو یہ ہم اس قابل نہیں ہے، ہمیں وہ گیٹس نہیں ہے جو کچھ اللہ نے ہمیں یہاں آ کے عطا کیا ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے. تو میں بڑا پر امید ہوں، انشاءاللہ سٹارٹ ہوا ہے ہمارے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں. بہت سارے گاؤں جو ہیں ان میں ویلفیئر سوسائٹیز جو ہیں وہ سٹارٹ پہلے سے بھی ہیں اور اب نئی بھی بن رہی ہیں، اور یہ بڑی اچھی روش ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گاؤں کی بہتری کے لیے کام کریں. اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا اس کا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گاؤں کو، اپنے گھروں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے اسکولوں کو اگر آباد کر سکیں گے، منور کر سکیں گے تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کمال ہے. ٹھیک ہو گیا. عرفان الحسن صاحب کو میں شامل کرنا چاہوں گا اس پوائنٹ کے اوپر. عرفان صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس؟ جی سر، میں دو قسم کی رائے دینا چاہوں گا. ایک تو پہلے میں اپیل بھی کرنا چاہوں گا، درخواست بھی کرنا چاہوں گا کہ بڑی مشکل سے ہم نے پہلے اس چیز کو فیس کیا ہے. ایک ہفتہ بھی سارے فورم کا بھی ضائع ہوا اور اس میں کافی کمیٹیاں بھی ہم کھیلتے رہے. تو جب نیوٹرل بات ہو رہی ہو تو کوشش کیا کریں کہ ایجنڈا جو ہے اس کو نیوٹرل ہی رکھا جائے، تاکہ اب جس طرح پہلے مطلب ہے پھر وہ جب بھی لفظ آتا ہے نا سیاست کا تو ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر بندے کے، جو بھی مطلب ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے گاؤں بہت جگہوں پہ لوگ تقسیم ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ اس لفظ سے ہی اجتناب کی جائے، تاکہ مطلب ہے کوئی ایسا لفظ درمیان میں آئے ہی نہ. کوئی بھی بات کہنی ہو اس کے کہنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، بہت سارے انداز ہوتے ہیں، تو کسی بھی ایسے لفظ کو درمیان میں لائی نہ جائے جس سے ایک نئی بحث یا نئے سرے سے لوگوں کے نئے خدشات شروع ہو جائیں. ہم نے شکر کیا ہے کہ کارواں آگے بڑھنا شروع ہوا ہے، لوگ ساری چیزیں تسلیم کر کے قبول کر کے لوگ آگے چل پڑے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم چلتے جائیں گے لوگوں کے سامنے ہر کردار آتا جائے گا، کیونکہ لوگ چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہم کچھ نہ بھی بولیں
किसी के हक में बोलें, किसी के मुखालिफ बोलें, या किसी के हक किसी के मुखालिफ ना भी बोलें, तो लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को आगे लेकर चलने के लिए थोड़ा मतलब ऐसे अल्फाज से इज्तनाब करना चाहिए। एक तो मतलब ये एक राय है मेरी। दूसरी बात रहेगी तालीम के हवाले से। तालीम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारा लिटरेसी रेट जो पिछले 15-20 साल से मतलब जब से इकनॉमिकली हमारा गांव बेहतर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 60% क्रॉस कर चुका है। जो बच्चे बाकायदा मतलब प्रॉपर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और जो अभी नई पौध है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अगर 2 कम्युनिटियों में डिवाइड किया जाए, काश्तकार और गैर काश्तकार की, तो जो काश्तकार तबका है उनके तो बच्चे तकरीबन मोर देन 80-85% जो है वो इस वक्त प्रॉपर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो पीछे सबसे हमारे गांव का बड़ा इशू था गैर काश्तकार तबका, उनके बच्चों के लिए मतलब है कि अच्छी तालीम का बंदोबस्त करना। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारे गांव में जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने भी इस हद तक मतलब फीस नहीं रखी हुई कि लोग अफोर्ड ना कर सकें। फिर ये है कि उनकी इंतज़ामिया भी इस हवाले से तावन करती है कि जो लोग इतनी फीस मतलब नहीं पे कर सकते उसको कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। उसके साथ साथ अब कमरों की कमी थी हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल में, उसके लिए भी वर्किंग जारी है। तो असातिज़ा भी माशाल्लाह मेहनत करने वाले हैं। तो इस फोरम के ज़रिए भी हम आइंदा भी ऐसी चीज़ें करेंगे कि जो स्टाफ है गवर्नमेंट स्कूल्स का उनको ज़्यादा बेहतर किया जा सके, ताकि तालीम का स्टैंडर्ड जो है वो हर बच्चे तक, चाहे वो किसी भी बरादरी का बच्चा है, उसको एक ही स्टैंडर्ड मिले, अच्छे मायार पे उसको तालीम का एक माहौल मिले। तो इस फोरम के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उनको ताकि यूनिफॉर्म पहुँचाएँ, किताबें पहुँचाएँ, ताकि वालिदैन के ऊपर तालीम के हवाले से बच्चों का बर्डन जो है वो जितना कम हो सके उसको कम किया जाए। ठीक हो गया। और मैं वापस गुलाम अब्बास साहब की तरफ आना चाहूँगा। गुलाम अब्बास साहब, कोई एक पैगाम जो है, चूँकि हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो इस जो काविश है इस तंजीम के हवाले से, चोट धीरा के हवाले से कोई एक पैगाम जो आपके जहन में हो और आप देना चाहें। मेरा सर जी पैगाम, शुक्रिया सर जी, मेरा पैगाम यही है, हम साहब को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए और जो सियासत वगैरह की बातें हैं ना उनको पीछे छोड़ना चाहिए और सबको इकट्ठा मिलजुल के इस फाउंडेशन के लिए काम करना चाहिए और अपनी आखिरत के लिए भी अच्छा है और अल्लाह करे कि हम किसी के काम आ जाएं। और यही मेरी तो कोशिश है और सब भाइयों के साथ भी इस तरह की बातें होती रहती हैं कि सबको कोशिश करनी चाहिए और अपने अपने हिस्से का जो है ना काम करें। और बाकी एक रिक्वेस्ट है सबको जो पाकिस्तान में है हमारे इस फाउंडेशन के भाई, उनको भी साथ लेके चलना चाहिए। मिसाल के तौर जिस तरह पहले कुछ मसाइल आए हैं और उसकी वजह से हमने उनको होल्ड करा दिया, मैं चाह रहा हूँ कि उनको भी साथ लेके आए। जिस तरह सर अख्तर साहब हैं, सैयद जवाद साहब हैं, मास्टर गुलजार साहब हैं और रियाज साहब हैं, चौरी नवाज साहब हैं, सबको लेके आना चाहिए कि हम मिलजुल के इकट्ठे इसको आगे लेके चलें। बहुत अच्छी और पॉजिटिव सोच है कि तमाम जितने भी अफराद हैं और जितने भी जो हर जो है वो तबका से ताल्लुक रखने वाले जितने भी भाई हैं उन सबको जो है ना लेकर चलेंगे तो जारी बात है वो फिर आप एक इत्तेहाद की सूरत में जो है ना आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक शख्स का इंतखाब करें और दूसरे को जो है ना पीछे छोड़ दें। बहुत अच्छी और खूबसूरत आपने बात की। और अमतल हफीज साहब से मैं पूछना चाहूंगा आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम के हवाले से? मैं तो ये
ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ यही कहना चाहूँगा बहुत अच्छी गल है ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਧੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ذاتی طور ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ इंशाल्लाह ये चले दी भी चलना भी सो हाँ जी ठीक हो गया हर लिहाज से इसकी कोशिश होगी आगे लेके जाने की और इसको किसी सूरत भी जो है ना वो नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह क्योंकि अब जो सबका ये अहद है कि तरक्की के लिए सब ने मिलकर जो है वो आगे बढ़ना है और ऐसा नहीं है कि बगैर किसी जो है वो वजह के आप एक दूसरे का साथ ना दें यकीनी तौर पर सबको मिलकर जो है वो एक दूसरे का साथ देना है और जिंदगी का पहिया जो है ना वो ऐसे ही चलता है एक जो है हाथ दूसरे हाथ को थाम ले एक कांधा जो है वो अगर कमजोर है तो दूसरा कांधा जो मजबूत है उसको सहारा दे दे तो जिंदगी जो है वो आसान तर हो जाती है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़ीशान है कि अपने हमसाए का जो है वो ख्याल रखो अगर हम सिर्फ कुछ भी ना करें गांव के अंदर बहुत बड़ा गांव है बहुत बड़ा जो है कस्बा है बहुत बड़ा देहात है बहुत बड़ा शहर है हम अपने हमसाए का ही ख्याल रखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है अपने मेज़बान इफ्तिखार अहमद सईद को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक अल्लाह हाफिज़